बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा के आयत नंबर 183, जिसका कल भी हमने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया था कि मोमिनो तुम पर रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं रमज़ान मुबारक से ही मुताल्लिक़ हैं। जैसे कि मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था कि हम मज़ीद जो मसाइल हैं रमज़ान मुबारक के उसको भी बयान करते रहेंगे, अगरचे हम सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, एक तरीके से तजदीद हो जाती है उसकी। तो आज की हमारी गुफ्तगू में मुस्तहब रोज़े हैं, मकरूह रोज़े हैं, रोज़े से माफ़ अफराद कौन से हैं, रोज़े की नीयत है, आम हालात में रोज़े की नीयत का इब्तदाई और इंतहाई वक्त, आखिर शबान की नीयत, माह रमज़ान की नीयत, रोज़े की नीयत भूल जाना, सहरी का वक्त, चांदनी रातें, अफ्तार का वक्त और नमाज़ पढ़ना, ये हमारा इंशाअल्लाह आज का प्रोग्राम है। लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में उसको शेयर कर दीजिएगा। यह आपका अपना चैनल है, इंशाअल्लाह ताला आप जितने इसको पज़ीराई बख्शेंगे उस लिहाज से आपका ये चैनल परवान चढ़ता चला जाएगा और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहेगी कि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी बातें आप तक पहुँचाऊँ। तमहीदन कल हमने कहा था कि क़यामत की भूख और प्यास को याद करो, तो अपने मसाकीन और फ़ुक़रा को सदका दो और अपने बूढ़ों की ताज़ीम और छोटों पर रहम और रिश्तेदारों पर मेहरबानी करो। अपनी ज़बानों को उन चीज़ों से जो नहीं कहनी चाहिए महफूज रखो और अपनी निगाहों को जिनको देखना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है उसे बंद कर दो, और जिन चीज़ों का तुम्हारे लिए सुनना हलाल नहीं है अपने कानों को उनसे बचाओ, और लोगों के यतीमों पर रहम करो ताकि लोग तुम्हारे बाद तुम्हारे यतीमों पर रहम करें, और अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ तवज्जो करो, और नमाज के वक्त अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करो क्योंकि नमाज के वक्त से बेहतरीन कोई वक्त नहीं है। और अल्लाह ताला रहमत की निगाह उस वक्त अपने बंदों की तरफ करता है और इन बंदों का जवाब उस वक्त देता है जो इस ज़ात अक़दस से मुनाजात करते हैं, और उन बंदों को जो उस वक्त अल्लाह ताला को पुकारते हैं और बुलाते हैं लब्बैक के साथ जवाब इनायत फरमाता है। ये लोगों बतहकीक तुम्हारी जानें गिरवी पड़ी हुई हैं, अल्लाह से बख्शिश तलब करके छुड़ाने की कोशिश करो, और तुम्हारी पीठें गुनाहों की वजह से भारी हो चुकी हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सजदे बजा लाकर हल्का करने की कोशिश करो, क्योंकि खुदावंद आलम ने अपनी इज़्ज़त और अज़मत की कसम खा रखी है कि इस महीने में सजदा करने वालों और नमाज पढ़ने वालों को अजाब न करे और क़यामत में इन्हें जहन्नुम की आग से न डराए। ये लोगों, जो शख्स इस महीने में किसी मोमिन का रोज़ा अफ्तार करा रहे तो उसके लिए उसका सवाब एक ग़ुलाम का आज़ाद करना है। सुभान अल्लाह, ये महीना कितना खुशनसीब महीना है हम लोगों के लिए, और हम कितने बदनसीब हैं कि अगर इसको खो दें। और साबिक़ा गुनाहों का बख्शा जाना होगा। आपके असहाब में से बाज़ ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब लोग तो इस पर कुदरत नहीं रखते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आधे खजूर या एक घूंट शरबत के अफ्तार में से देना भी जहन्नुम की आग से अपने आप को बचाना है, क्योंकि खुदावंद आलम यही सवाब उसको इनायत करेगा जो इससे ज़्यादा पर कुदरत रखता है। यानी जो सिर्फ पानी पिला रहा है वो भी बराबर है, और जो पेट भर के भी किसी को खाना खिला रहा है, दोनों का सवाब अल्लाह ताला ने बराबर रखा है कि जो जिसकी कुदरत है नेकी इक्वलिटी लिखी जाती है। ये लोगों, जो शख्स इस महीने में अपने अखलाक को ठीक करे तो उसे खुदावंद आलम क़यामत के दिन पुल सरात पर से आसानी से गुजार देगा, जबकि लोगों के कदम वहाँ फिसल रहे होंगे। और जो शख्स अपने ग़ुलाम और लौंडी से उस महीने में कम खिदमत करवाए तो खुदावंद आलम के यहाँ इस शख्स को क़यामत के दिन इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। और जो शख्स इस महीने में अपने अक़रबा के साथ एहसान और सिलाए रहमी करे तो खुदावंद आलम उस पर क़यामत के दिन अपनी रहमत वसल फरमाएगा। जो शख्स इस महीने में अपने अक़रबा से एहसान को क़ता कर दे तो खुदावंद आलम उसे अपनी रहमत से काट देगा। और जो शख्स इस महीने में सुन्नती नमाज़ें पढ़े तो खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नुम से बराअत नामा इनायत फरमाएगा। जो शख्स इस महीने में अपनी वाजिब नमाज़ें बजा लाए तो खुदावंद आलम उसके अमाल के पलड़े को भारी कर देगा, जबकि लोगों के पलड़े हल्के होंगे
اور جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن کے ختم کرنے کا ثواب خداوند عالم عنایت فرمائے گا۔ یہ ہماری آج کی تمہید تھی، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اور ہم جلدی جلدی اپنے ان شرعی مسائل کی طرف آ جاتے ہیں کہ مستحب روزے۔ سال کے ان تمام دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے کہ جن میں روزہ رکھنا مکروہ یا حرام نہ ہو۔ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کا روزہ، مہینے کا پہلا بدھ جو کہ 10 تاریخ کے بعد آتا ہو، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، مکمل رجب اور شعبان کے مہینے یا ان دونوں مہینوں کی کچھ تاریخوں کا روزہ، عید نوروز کا روزہ، ماہ ذیقعت کی 25ویں اور 19ویں کا روزہ، عید غدیر 18 ذی الحج کا روزہ، جس دن دین مکمل ہوا اور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ عید کا روز کہلایا کہ اس دن من کنت والہ فہذا علی والا کہہ کر دین کو مکمل کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی فرائض جو تھے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ اس اعلان کے بعد دین کو کمپلیٹ کر دیا گیا، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عید کا درجہ رکھتا ہے۔ محرم کی پہلی اور تیسری کا روزہ، ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول کا روزہ، بعثت پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 27 رجب کا روزہ۔ مکروہ روزے کون سے ہیں؟ مکروہ روزے 4 ہیں۔ عاشورہ کا روزہ، عرفے کے دن اس شخص کا روزہ جو روزے کی وجہ سے دعا نہ پڑھ سکے۔ میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان کا مستحبی روزہ، کہ کوئی مہمان کسی کے یہاں جا کے ٹھہرتا ہے اور وہ اسے نہ بتائے اور مستحب روزہ رکھ لے، یہ مکروہ روزہ ہے کیونکہ اس نے اجازت نہیں لی تھی۔ والدین کی اجازت کے بغیر اولاد کا مستحبی روزہ، روزے سے معاف افراد کون سے ہیں؟ تمام مراجع کرام کے فتاویٰ کے مطابق ان لوگوں پر روزہ واجب نہیں ہے کہ جو ضعیف العمر، جن کے لیے کہ روزہ مشقت اور اذیت کا سبب ہو، اس حاملہ عورت کے لیے کہ جسے خود اس کے یا اس کے حمل کو روزہ نقصان پہنچائے، دودھ پلانے والی عورت جبکہ اسے یا اس کے بچے کو روزہ نقصان پہنچائے، وہ بیمار کی جسے روزے سے نقصان پہنچ رہا ہو، زیادہ پیاس لگنے کا مریض کے جو پیاس کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ کتنی کریم ذات ہے، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ کیا ہم اپنے معبود کے لیے حق بندگی ادا کر رہے ہیں؟ اور جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، وہ عورت کی جسے خون حیض یا نفاس آ رہا ہو، سفر پہ جانے والا وہ شخص کہ جو 10 دن رکنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اپنے اندر زیادہ کمزوری محسوس کرنے والا وہ شخص جسے روزہ اذیت پہنچائے اور روزہ اس کے لیے قابل برداشت نہ ہو، وہ شخص جو بے ہوش ہو یا کوما میں ہو، دیوانوں پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ آتے ہیں روزے کی نیت کی طرف جلدی جلدی، تاکہ آپ کو زحمتیں زیادہ نہ اٹھانی پڑے۔ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ میں تمام یہ مسائل آپ کو بتاؤں گا۔ تمام مراجع کرام کا کہنا ہے کہ روزے کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان حکم خدا بندی بجا لانے کی غرض سے اذان صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک ان افعال کو انجام نہ دینے کا ارادہ کرے جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔ نیت میں ضروری نہیں ہے کہ دل سے نیت کو گزارے یا زبان پر جاری کرے۔ اب عام حالات میں روزے کی نیت کا ابتدائی اور انتہائی وقت کیا ہے؟ تمام مراجع کرام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان اور نظر معین کے روزے کی نیت، کہ جہاں پہ ایسا نظر کیا جائے اور معین کیا جائے کہ فلاں دن میں نے روزہ رکھنا ہے یا یہ کام کرنے کے بعد میں نے یہ روزہ رکھنا ہے، تو اس کی نیت ہے کہ اول شب سے اذان صبح تک ہے۔ اور غیر معین روزے مثلا قضاء روزے یا نظر مطلق کے روزے کی نیت سے اول شب سے اگلے دن کے ظہر تک ہے۔ مستحبی روزے کی نیت اول شب سے دن کے اختتام تک ہے۔ توضیح المسائل مراجع مسئلہ نمبر 729۔ اور اس وقت کہ مغرب سے قبل نیت کا وقت بچا ہو، وہاں تک ہو سکتی ہے نیت جو ہے۔ اب اکثر فرماتے ہیں لوگ کہ میرا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا لیکن سحر کے وقت بیدار نہ ہو سکا کہ نیت کر سکوں، طلوع آفتاب کے قریب آنکھ کھلی، ایسی صورت میں کیا میرا روزہ صحیح ہوگا؟ تو تمام مراجع کرام اگر روزے کو باطل کرنے والی چیزیں انجام نہ دی ہوں تو روزہ صحیح ہے، نیت بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ آخری شعبان کی نیت ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کل ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا ماہ شعبان کی آخری، تو کیا ایسی صورت میں روزہ رکھنا واجب ہے؟ روزے کی کیا نیت کریں؟ تمام مراجع کرام نہیں، اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر روزہ رکھنا چاہیں تو ماہ رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ ماہ شعبان کے روزے کی نیت یا قضا روزے اگر قضا ہو کی نیت یا اسی طرح کی کسی اور نیت سے روزہ رکھیں۔
اس صورت میں اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو اس روزے کا حساب ماہ رمضان کے روزے میں ہوگا، اور اگر دن کے کسی حصے میں معلوم ہو جائے تو فوراً ماہ رمضان کے روزے کی نیت کر لیں۔ العروۃ الوثقیٰ، توضیح المسائل، آیت اللہ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ان تمام مراجع نے ان میں فرما دیا گیا ہے۔ اب ماہ رمضان کی نیت، ماہ رمضان میں ہر دن کی الگ الگ نیت کی جانی چاہیے یا ماہ رمضان کے شروع میں کی جانے والی نیت کافی ہے؟ تو تمام مراجع کرام فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان کی پہلی رات میں پورے مہینے کے روزے رکھنے کی نیت کر لے تو کافی ہوگی، لیکن بہتر احتیاط مستحب ہے کہ ماہ رمضان کے ہر رات میں بھی اگلے دن کے روزے کی نیت کی جائے، کیونکہ ہمیں تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ نیت تو ہم نے کر لی، اور نیت ایک وعدہ ہے، وعدہ توڑ نہیں سکتے، اسی لیے کہا کہ وعدہ بندوں سے نہ کرو، اللہ سے کرو، وہاں پہ جا کے پورا کر دینا، انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرو۔ روزے کی نیت کا بھول جانا، کہ ماہ رمضان کی پہلی رات روزے کی نیت بھول جائے اور زوال سے قبل اسے یاد آئے تو اس کے روزے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو آیات اعظام، جواد تبریزی اور وحید خراسانی کے علاوہ تمام مراجع کرام اگر مبتلات روزہ کو انجام نہ دیا ہو تو اسے نیت کرنی چاہیے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر مبتلات روزے میں سے کسی کو انجام دیا ہو تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن ماہ رمضان کے احترام کی خاطر اذان مغرب تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرے اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ آیت اللہ جواد تبریزی اور آیت اللہ وحید خراسانی، اگر مبتلات روزہ کو انجام نہ دیا ہو تو اسے نیت کر کے روزہ رکھنا چاہیے اور احتیاط واجب کی بنا پر ماہ رمضان کے بعد بھی قضا کرے، اور اگر ان مبتلاات سے کسی کو انجام دیا ہو تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن ماہ رمضان کے احترام کی خاطر اذان مغرب تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرے اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ آ جاتے ہیں سحری کے وقت کی طرف، کہ سحر میں جو شخص بھی اذان کے اختتام تک کھانا کھائے اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے بھائی تو ہر چیز میں ہی بہت جلد باز ہیں، وہ بھی ذرا سمجھ لیں اس چیز کو۔ تمام مراجع کرام یعنی مجتہدین، روزے کے لیے مبتلات روزے سے پرہیز کا معیار صبح صادق کا طلوع ہونا، لہذا اگر اذان شروع ہوتے ہی اسے فجر کا اطمینان ہو جائے تو کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اور اگر لقمہ منہ میں ہو تو اسے نہیں نگلنا چاہیے، لیکن اگر طلوع فجر کا یقین نہ ہو تو کچھ کھا سکتا ہے۔ اگر شخص اس یقین کے ساتھ کچھ کھانے لگے گئے کہ ابھی صبح کی اذان نہیں کہی گئی، پھر اس کے بعد اس کی بات کی طرف توجہ ہوا کہ اذان صبح کا وقت گزر چکا ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ آیت اللہ بہجت کے علاوہ تمام مراجع کرام اگر طلوع فجر کی تحقیق کے بغیر کچھ کھایا ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور اسے قضا بھی کرنی ہوگی۔ آیت اللہ بہجت، اگر طلوع فجر کے بارے میں تحقیق کے بغیر کچھ کھا لیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اسے روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ بالکل تقریباً ملتا جلتا یہ مسئلہ ہے۔ مذکورہ شخص کا اگرچہ روزہ باطل ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اسے افطار کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اسے اذان مغرب تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ یہ تمام توضیحات جو میں نے پہلے آپ سے بتائی تھیں وہ سب کے سب اس میں ہیں، آیت اللہ سیستانی کی ہیں، مکارم ناصر مکارم شیرازی صاحب کی ہیں، آیت اعظام امام خمینی کی ہیں، نوری حمدانی کی ہیں، فاضل لنکرانی کی ہیں، منہاج الصالحین، ہدایت العباد، آیت اللہ صافی گل پائگانی، آیت اللہ خامنائی، وسیلۃ النجات، آیت اللہ بہجت، ان سب کے یہ متفقہ رائے ہے۔ اب جلدی سے ہم آ جاتے ہیں چاندنی راتیں۔ چاندنی راتوں میں نماز صبح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ امام خمینی کے سامنے چاندنی راتوں میں نماز صبح پڑھنے کے لیے کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ طلوع فجر کی روشنی واضح ہو جائے۔ امام خمینی کے مطابق تمام مراجع کرام چاندنی اور غیر چاندنی راتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز صبح کے وقت معیار طلوع فجر کا یقین اور وقت کے نماز کے داخل ہونے کا یقین ہے۔ آتے ہیں افطار کے وقت کی طرف، کہ کیا اذان مغرب کے شروع ہوتے ہی روزہ افطار کرنا جائز ہے؟ تمام مراجع کرام اگر اسے یقین ہو چکا ہو کہ وقت ہو چکا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر وقت داخل ہونے کا شک یا گمان ہو تو روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان سنتے ہی روزہ کھول لیں یا نماز پڑھنے کے بعد روزہ کھولیں، تو نماز مغرب و عشاء کا پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا منتظر ہو یا زیادہ بھوک لگی ہو کہ جس سے حضور قلب کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو افطار کرنا بہتر ہے۔
استفتاء جامع المسائل آیت اللہ فاضل انکرانی، استفتاء آیت اللہ مکارم شیرازی جلد اسوال 104، استفتاءت آیت اللہ نورانی حمدانی، جامع الاحکام آیت اللہ صافی گل پائگانی، دفاتر آیت اعظام بہجت وحید خراسانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی اور جواد تبریزی، تنبیہ المسائل آیت اللہ وحید خراسانی، مسئلہ نمبر 1758 میں۔ ہمارا پروگرام آج یہاں تک ختم کرتے ہیں ہم اس کو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مزید ہم چلیں گے ان مسائل کی طرف کہ سفر کا روزہ ہے اور دیگر احکامات جو بھی ہیں ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر اور ہمارے بھائیوں میں فرق صرف اتنا رکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسلسل چلی آ رہی ہے، چین ہے جو بندھی ہوئی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ لیکن ہمارے بھائیوں کا آپ دیکھ لیں کہ اختلاف ڈے 1 سے چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، ان کے پردہ پوشی فرمانے کے بعد تو بالکل اختلافات ہوتے چلے گئے۔ ایک ہی فقہ ہوگا لیکن اس کے کئی شاخیں ہیں اور سب ایک دوسرے کو پھر وہ کافر کہتے ہیں۔ تو ہمیں صد شکر بجا لانا چاہیے، سجدہ شکر سے سر نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہمیں وہ شریعت اہل بیت ملی، شریعت محمدی ملی کہ جو شروع سے تھا وہ آج تک ہے، کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مملکت خدا دار پاکستان کو شر پسندوں سے محفوظ فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کو میرے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے وہ مدد غیبی مدد فرمائے، اور ہمارے اسلامی ملک کے جس پر آج کل جنگ کے بادل منڈلائے ہوئے ہیں اس کی غیبی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔